अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जन्नत के पत्ते की एपिसोड 28। तो आइए शुरू करते हैं। इसे वहीं छोड़कर वो ड्रेसिंग रूम में आई ताकि वहां सिंगार मेज़ पर रखा शीशे का बड़ा प्याला उठा ले। इस जगह पे फर्श पे अभी तक अफशां के ज़रात दिखाई देते थे, हालांकि पन्नार ने साफ भी किया था। प्याला उठाते हुए इसने आईने में खुद को एक नज़र देखा तो झटका सा लगा। सुर्ख मतरोनम आंखें, जर्द पड़ता चेहरा। अल्लाह अल्लाह, वो इतनी देर से ऐसी लग रही थी। वो भी क्या कहता होगा, इसके गम में रो रही है। प्याला छोड़कर वो बाथरूम में गई। सिंक के ऊपर झुककर मुंह पानी के छींटे मारे, फिर तौलिए से चेहरा थपथपाया, बाल ब्रश किया और ज़रा खुद को कंपोज करती बाहर आई। मेहमान इसी तरह सर हाथों में दिए बैठा था। जहान, इसने मुख्तात अंदाज में पुकारा। जहान ने इसी पल सर झुकाए इसकी पुश्त से होंठों के ऊपर छुआ खून के कतरे। वो खड़ी की खड़ी रह गई। जहान, तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। वो बिना कुछ कहे तेजी से उठा और बाथरूम की तरफ लपका। हया मैथरी पीछे आई और खुले दरवाजे से देखा। टूटी फुल खोले वो सिंक पर झुका नाक और चेहरे पे पानी डाल रहा था। वहाँ खड़े होना इसे मुनासिब न लगा तो वापस सोफे पर आकर बैठ गई। पता नहीं इसे क्या हुआ था, ऐसे अचानक। चंद मिनट गुजरे कि वो तौलिए से गीला चेहरा खुश करता बाहर आया। क्या हुआ था? फिक्रमंदी से इसे देखने लगी। वो जवाब दिए बिना इससे थोड़ा फासले पर सोफे पर बैठा और तौलिया हाथ पे डाल दिया। नक्सीर क्यों फूटी? इतनी गर्मी तो नहीं है क्या? पहले भी ऐसा हुआ है? नक्सीर क्यों फूटी? कितने सवाल करती हो? वो जैसे उकता गया। जितने भी करूं मुझे हक है इसका। आप बताओ क्या हुआ था? जहान ने नकाहत भरी नज़रों से इसे देखा और फिर चंद लम्हे यूं ही देखता रहा। ऐसे ही अभी वो अनकरा के काम के मुतल्लिक बात करते हुए देख रहा था। उर्दू में बात करते हैं हया, वो जाग रही है। हया ने चौंक कर जैसे बहारे की तरफ गर्दन मोड़कर देखनी चाही तो वो जैसे बिगड़ कर बोला, हाँ, अब तुम इसे देखने लगो ताकि इसे पता लग जाए कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी। इसकी गर्दन खफीफ सी आधे रास्ते से पलट आई। मगर तुम्हें कैसे पता कि वो जाग रही है? इसके पाँव का अंगूठा तनाव की पोजीशन में है। पेशानी पे पड़े बल और पलकों की लर्जश। मुझे पता है वो नहीं सो रही। मुझे देखते ही सोई बन गई है। इसे डर है कि मैं इसे डांटूंगा। ये आदमी भी कभी ना कभी इंसानों की नज़र से नहीं देखेगा। अच्छा, अब बताओ तुम्हें क्या हुआ था? नक्सीर फूटने की वजह आम भी हो सकती थी, मगर इसका अंदाज़ा इस बात से कमाल था कि कुछ है जो वो छुपाना चाहता है मगर बताना भी चाहता है। चंद लम्हे वो बिल्कुल खामोश रहा। मकई के दानों की खुशबू हर गुजरते पल बासी होती गई। फिर इसने धीरे से कहना शुरू किया, अनकरा में मेरी सर्जरी है, खोपड़ी को खोल कर की जाने वाली सर्जरी। इसने रुक कर हया के तासरात देखे। वो बिना पलक झपके सांस रोके इसे मुंतजिर सी देख रही थी। जब मैं जेल में था इधर आंख के करीब एक जख्म आया था जहाँ एक कील घुस गई थी, 1.1 इंच की कील। ये सर दर्द और कुछ अरसे से नक्सीर फूटने की तकलीफ, ये सब इसी की वजह से है। इसको निकलवाने के लिए सर्जरी करवानी होगी। ना करवाई तो ये मुसलसल दर्द और इसके आगे ट्रैवल करने का ख़तरा रहेगा। और अगर सर्जरी नाकाम होगी तो बिनाई जा सकती है या मुस्तकिल मजदूरी। जब अब्बा की डेथ हुई तब मैं इसीलिए जर्मनी था, लेकिन तब मैं हिम्मत न कर सका। अब जहान की तवक्को के ब्रैक्स हया ने समझ कर इस बात में सर हिलाया। कोई शदीद तासर दिए बगैर वो बोली, पहले जर्मनी से करवाने गए थे, अब अनकरा से क्यों? इन दिनों मेरा तुर्की से बाहर रहना ज़रूरी था, जबकि मुझे अभी कुछ दिन लग जाएंगे। मैं इस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहता। वो बस खामोशी से इसे देखेगी। कल मेरी सर्जरी है, 1 घंटे बाद अनकरा के लिए निकल जाऊंगा। अगर सब ठीक हो गया तो वापस आ जाऊंगा। तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अभी हमारी डील हुई है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं, हमारी बात कप्पादोकिया की हुई थी। वो कतियत से कहता मना करना चाह रहा था, पर वो कुछ नहीं सुन रही थी। तुमने कहा था यहाँ, और मैंने यहाँ से मुराद तुर्की लिया था। हमारी डील तुर्की की हुई थी। जब तक तुम यहाँ तुर्की में हो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम बताओ कौन सा हॉस्पिटल है और कब जाना है? वो इतने अटल लहजे में कह रही थी कि ज़्यादा मुज़ाहमत न कर पाया। इसका क्या करोगी? इसने इशारा किए बिना बहारे के बारे में पूछा। फिक्र न करो, इसे हॉस्पिटल नहीं लूँगी, कुछ कर लूँगी, बस तुम मुझे शेड्यूल समझाओ। फिर वो इसकी कही हर बात नोट करती गई।
جب ساری باتیں ختم ہو گئی اور پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس کر فنا ہو گئی تو وہ جانے لگا۔ آشیانہ کے صحن کا رش اب چھٹ چکا تھا۔ تم ایک بار پھر سوچ لو، میرے ساتھ آنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ میں تمہیں اپنی وجہ سے مسئلوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا، اب جاؤ اور میرا وقت ضائع نہ کرو، مجھے صبح کی پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے جاتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کر کے مقفل کیا اور وہ واش روم میں آ گئی۔ دونوں ہاتھ بیسن کی سائیڈوں پہ رکھے چہرہ جھکائے اس نے چند گہرے سانس لیے اور خود کو سنبھالنا چاہا۔ اتنی دیر سے جہان کے سامنے جو آنسو ضبط سے روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے۔ وہ ایک دم دبی سسکاریوں سے رونے لگی۔ 5 سال سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا اور اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کیوں ہر شے خود اکیلے ہی برداشت کرتا ہے؟ کیوں اپنی بیماریوں کا اشتہار نہیں لگاتا؟ کیوں کسی سے ہمدردیاں نہیں سمیٹتا؟ کئی دفعہ سائمہ تائی، تایا فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی جتایا تھا وہ اپنے باپ کے جنازے پہ شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ آگے سے چپ رہا، یہ تک نہ کہہ پایا وہ اس وقت آپریشن ٹیبل میں تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ محبت لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا وہ، پھر بھی اسے محبت ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنک کے دہانے سے لڑک کر جالی کے بنور تک پھسل رہے تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ جہان نے سارا سنک صاف کر دیا تھا، پر پھر بھی یہ کیوں لگا رہ گیا؟ اس نے انگلی کی پور پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس کے ملک کے نوجوانوں کا خون اتنا ہی ارزاں تھا کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہماری بساط سے بڑھ کر قربانی مانگ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی اور وہ صوفہ جہاں کچھ دیر قبل چاندی کے مجسموں کا بسیرا تھا، اب ادھر کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کا پیالے سے ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ کھاؤ گی؟ ساتھ ہی پیالہ بڑھایا۔ نو تھینکس، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ وہ بھی اور بھی بہت کچھ مر سا گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی۔ عبدالرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھی نا، اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ بہارے ہم انقرہ جا رہے ہیں۔ پاپ کار ٹھونگنا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بوری آنکھوں میں شدید تحیر دار آیا۔ کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کی تشفی و سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہارے الجھی سی بیٹھی رہ گئی۔ پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پر رکھ دیا۔ اسے کھانا شاید تینوں میں سے کسی کو نصیب ہی نہیں تھا۔ انقرہ اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر تھا جتنا کہ استنبول۔ وہ شہر دیکھا گیا، نہ ہی کچھ اور۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کبھی خبر نہیں تھی۔ اس کا دل اور دماغ ساری توجہ بس ایک نقطہ پہ تھی۔ آج جہان کا آپریشن ہے۔ اس نے جہان کے ہاسپٹل سے 2 بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ بہارے کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر لے کے نہیں جا سکتی تھی اور اسے ہوٹل میں تنہا چھوڑنے کو دل نہیں مانا تھا۔ وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے؟ اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے حالے کا خیال آیا تھا۔ حالے میں کیا کروں؟ فون پہ حالے کو تھوڑی بہت جمع تفریح کے ساتھ ساری بات بتا کر وہ اسے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میری نانی انقرہ میں رہتی ہے، میں ایڈریس تم کو بتا رہی ہوں، وہاں سے کافی قریب ہے گھر ان کا۔ تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ دیا کرو، پھر شام میں لے جانا چاہو تو تم بھی وہیں رہ لو۔ حالے کی نانی اسپرنگ بریک میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹ ترکی کی سیر کو گئے تھے تو ان کے ڈور بلاک سے جو بھی انقرہ گیا حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا۔ مگر تم نے واقعہ اس کو اغوا تو نہیں کیا نا؟ وہ ہنستے ہنستے پوچھنے لگی۔ پھر اچانک جیسے اسے یاد آیا، وہ ہوٹل کے گرینڈ والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا۔ میں نے بتایا تم نہیں ہو، مگر وہ مصر تھا۔ وہ 1 منٹ تم تو ازمیر میں تھی، پھر انقرہ۔ ہاں، میں آج ہی ادھر آئی ہوں، مگر اسے مت بتانا۔ اور یہ بات تو ابھی تک اس نے جہان کو نہیں بتائی، شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے۔ حالے کی نانی صبی نورا اتنی ہی مشفق، ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھی جتنی کہ ترک عوام ہو سکتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے اسلام آباد میں ان کی یونیورسٹی کتنی ہی غیر ملکی اور بالخصوص ترک لڑکیاں پڑھنے آئی ہوئی تھی۔ مجال ہے وہ جو کبھی کسی کو اپنا شہر گمانے لے گئی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں ہم پاکستانی اسٹوڈنٹ کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔
سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ صبیح آنٹی نے بتایا کہ مسز عبداللہ مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہی تھی۔ ڈی جے اور اس کی ہوسٹ فیملی۔ پہلے کھانا پلار اور مسور کی دال کا چوربا۔ بعض لوگوں کا نام بھی کتاب کے سر ورق کی طرح ہوتا، سنتے ہی یادوں کا ایک جزیرہ سا ذہن میں آنے لگتا ہے۔ صبیح آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر کہ ایک دوست کے لیے اسے اسپیشل جانا ہے، بہارے ادھر نہیں رہ سکتی، اس نے بہارے کو علیحدہ لے جا کر چند ایک ہدایت مزید کی۔ تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا؟ بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا، البتہ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ تم مجھے روز چھوڑ کر چلی جایا کرو گی کیا؟ سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جایا کرتے ہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اس کا پہلے سے دکھی دل مزید دکھ گیا۔ ایک دم سے اسے اس پھول جیسی بچی پہ بے پناہ ترس آیا۔ پاشا بے کے اعمال نے اس کی فیملی کو کسی فٹ بال کی طرح بنا دیا تھا۔ عائشہ اپنی بہن کے لیے پریشان تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں شام میں آ جاؤں گی اور تمہیں 1-2 دن میں لے جاؤں گی، اور اسے تم جب چاہو مجھ سے اور عائشہ سے بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی بلی مسکرا دی۔ اسے ایک گونا طمانینت کا احساس ہوا۔ صبیح آنٹی کے گھر سے وہ اسپتال آ گئی۔ یہ ایک پرائیویٹ نیئر سینٹر تھا اور وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور سرجری کا منتظر تھا۔ وہ ابھی اسے او ٹی میں لے جانے میں ذرا وقت تھا، سو آپریشن سے قبل وہ اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ خاموش تھا، چہرہ بے تاثر، مگر زرد اوٹی لباس میں وہ اور بھی زیادہ پسماردہ لگ رہا تھا۔ کیسے ہو؟ اس کے پاس کھڑی وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ جہان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ بولی، تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 1 منٹ قبل، جب میں نے کہا تھا میں ٹھیک ہوں۔ اس کی باتیں بھی اسی کی طرح تھی، پہیلی اور پہیلی۔ میرا بیگ رکھ لو، اس میں میرا فون بھی ہے۔ اس نے اپنا چمڑے سے بنا دستی بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا، جسے حیا نے تھام لیا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا۔ ویسے تو وہ فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے، مگر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف برتھ متبادل پاسورڈ کے طور پر لگا دی ہے، پورے 8 ہندسے سے، اوکے؟ تم فون بک میں پہلے نمبر پہ کال کر کے سب کچھ بتا دینا۔ اس کے ہاتھوں میں پڑا بیگ یک دم بہت بھاری ہو گیا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، جہان نے جواب دیا۔ پھر زیادہ مہلت ملی بھی نہیں، وہ اسے لے گئے۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی۔ وہ کہہ رہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے۔ وہ سوچ رہی تھی اگر اسے کچھ ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں نا، ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ بس جہان کا بیگ گود میں رکھے، اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے تھامے کرسی پہ بیٹھی سامنے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھے گئی۔ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب دعا نہیں مانگی جاتی۔ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہیں ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں، تب لگتا ہے معافی نہیں ملی۔ کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ گناہ ایسے پیچھے نہیں چھوڑتے، ان کے اثار ہمیشہ جگہوں پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں۔ کیا ان سے کوئی رہائی تھی؟ کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی؟ ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عائشہ گل کی طرح ہوتی، ہمیشہ سے سچی، ہمیشہ سے باحیا اور نیک۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں واپس گرا دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا مانگے۔ یہ گرا کہاں لگی تھی؟ دعا کب روٹھی تھی؟ شاید ڈی جے کے وقت، ہاں، تب بھی وہ ایسے ہی ایک اسپتال کے عملیات خانے کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ گرا اب کیسے کھلے گی؟ فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی، پھر موبائل دیکھا۔ ابا کالنگ۔ السلام علیکم ابا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اور کدھر ہو؟ پھر وہ رسمی الیکس حال احوال اور تحمید کے بعد پوچھنے لگی، تم واپس کب آ رہی ہو؟ فون کان سے لگائے اس نے زور سے آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ ابا مجھے مزید لگ جائے گا۔ حیا ابا کو جیسے اکتاہٹ ہوئی۔ اتنے دن ہو چکے ہیں، کیا ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ لندن جانے کی بجائے ترکی میں جتنا چاہے وقت گزار لو۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری اماں روحیل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور ہاں، جہان کا پروگرام کیا ہے؟ کیا؟
وہ تمہیں ملا ہے؟ حیا نے ایک نظر آپریشن تھیٹر کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا۔ جی وہ یہیں ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی آئے گا۔ اس کی آواز میں خود بھی اتنی بے یقینی تھی کہ ابا نے جیسے دوسری طرف استضاعیہ سر جھٹک دیا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا۔ خیر چھوڑو، تم جلدی آنے کی کوشش کرو۔ وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہان ان کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تو تھے ان دونوں کی منگنی پر نہیں۔ لوگ اپنی آنکھوں کی بجائے کانوں پر یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ابا میں جلد نہیں آ سکتی، ایک دوست ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کے کریٹیکل سرجری، اور میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ ابا آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے۔ ابا چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے ابا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے 5 ماہ استنبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے، ہر موقع پہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اب کیا میں اسے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ کر آ جاؤں؟ وہ ICU میں ہے۔ وہ ذرا دھیم میں پڑ گئے۔ کیا وہ لڑکی حالِ نور ہے؟ اس کا آپریشن ہے؟ وہ ذرا چونکی۔ آپ حالِ نور کو کیسے؟ ساتھ دوسرے ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کر نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی تھی تو سارا گھر برداشت سے سننے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوتا تھا؟ اوہ اچھا، حالے کا نام تو وہ بہت لیتی تھی۔ ابا اس سے واقف تھے، پھر بھی اس نے تردید یا تصدیق نہیں کی۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ بولنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ابا جب تک وہ اسٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی۔ روہیل کو اگر اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر اپنا ولیمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا۔ چند مزید نصیحتیں کر کے فون بند کر دیا۔ حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر پھپھو کا نمبر ملایا۔ ہیلو پھپھو۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہیں سکی، حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا، آنسو بار بار ابل رہے تھے۔ ہیلو حیا۔ پھپھو اس کا نمبر پہچاننے کے باعث اسے پکار رہی تھی مگر اس کے الفاظ مر گئے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے، وہ اس کے لیے دعا کریں، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ہیلو۔ اس نے کال کاٹ دیا اور پھر فون بند کر دیا۔ جہان نے کسی کو بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی سی سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی سعی کی۔ جب کسی کا آپریشن ہونا ہوا تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سائمہ تائی کہتی تھی کہ پہلے کلمے کو 125,000 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا کسی کزن کے انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا، تائی کے لاؤنج میں وہیں ایک ماحول سج جاتا۔ چادریاں بچھا کر کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ اسپتال کا وہ کوریڈور اب سرد پڑتا جا رہا تھا۔ جولائی کی شام بھی ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچنا چاہا کہ وہ اس وقت کیا پڑھے، بغیر حساب رکھے، بغیر گنے، توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے، مگر وہ گرہ کھولنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ DJ کے بعد اس نے دعا مانگنا چھوڑ دی تھی اور پردے کے بعد شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ابھی وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت پہ دیوار پہ سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ بس یہی ایک شکوہ تھا جس پہ لب مہر بند نہیں رہے تھے۔ میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ دھات کی کرسی جیسے مقناطیس بن گئی تھی اور چاندنی کے مجسمے کا قطرہ قطرہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ کرسی نے اس کی ساری چاندنی نچوڑ لی تھی۔ لوہے کا ایک ہول باقی رہ گیا تھا جیسے وہ مقناطیسی نشست نے خود سے جوڑ لیا تھا۔ میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈال دی گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی، نہ سانس لے سکتی تھی۔ ہر طرف جیسے اندھیرا تھا۔ اس ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس طریق سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس کی ساری چاندنی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ میں اپنے دکھ اور ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ 5-5.5 گھنٹے گزر گئے تھے، تب ہی شیشے کا وہ دروازہ کھلا۔ اس نے سرجن کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کو لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اٹھ نہ سکی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ سرجری پیچیدہ تھی مگر کیل بہت اندر تک نہیں گئی تھی۔ ہم نے اسے نکال لیا ہے، ڈاکٹر اسے بتانے لگے۔ اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اس کو ری بیلنس کر دیا گیا ہے اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی۔ وہ پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے۔
ہاں آف کورس وہ ٹھیک ہے، سرجری کامیاب رہی، جیسے ہی انتھیزیا اترے گا وہ اسٹیبل ہو جائے گا تو آپ اس سے مل لیں گی۔ زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں؟ شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو، جیسے کوئی دارا اسے بھگو دے، یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہو، جیسے لہلہاتے سبزہ زار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو۔ مرہم، ٹھنڈ، سکون۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کی آنکھیں اور آواز دونوں بھیگ گئیں۔ نقاب کے اوپر لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ سکون پا کر نڈال ہو کے بیٹھ جایا کرتے ہیں، مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مقناطیس غائب ہو گیا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی۔ اور وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئے۔ جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے، اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے جا رہے تھے اور وہ دوڑ کر دروازے کی طرف آئی۔ وہ چہرہ شیشے کے دروازے لے جا کر دیکھا، وہ جہان ہی تھا۔ لیٹے ہوئے اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، یوں کہ چہرہ حیا کے سامنے تھا۔ بند آنکھیں نیچے گہرے ہلکے سر پٹیوں میں جکڑا، ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزری تھی۔ بے ہوش بے خبر اسٹریچر آگے بڑھ گیا، وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ دونوں کے درمیان اس دفعہ پہلے بھی شیشے کی دیوار تھی، ایسی ہی جیسے بہت پہلے ان کے درمیان تھی، تب دھندلی تھی۔ آر پار کا منظر مبہم تھا، لیکن اب وہ صاف تھی، سب واضح تھا۔ مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے، اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی نہیں تھا۔ بہت تھکی تھکی سی واپس اس نے ٹھیک سے دعا نہیں کی تھی، مگر وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا۔ سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں شام کو نیلنگوں سرمئی پن چھا رہا تھا۔ اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے قبل وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلورسٹ سے سفید گلابوں کا ایک بڑا سا بوکے لے آئی تھی، اور اب اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پہ رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی۔ سفید گلاب جب کانچ کے گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تھے، اس نے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں مونتے سانس اندر کو اتاری۔ تازہ دلفریب مہک سارے وجود میں اندر تک گھل گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سو نہیں رہا تھا، بس گردن سے ذرا نیچے شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سر ویسے ہی پٹی میں جکڑا تھا اور اوپر سفید جالی دار سی ٹوپی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے کے ساتھ حیا نے گلدستے سے ایک آدھ کھلی کلی کو علیحدہ کی۔ وہ بند آنکھوں سے زیر لب بڑبڑایا۔ اوکے۔ وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمحے سے کوچ پہ آ ٹکی، جو بیڈ کی پائنتی کے قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ عبایا اس نے نہیں اتارا تھا، بس نقاب نیچے کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے تم بہت جلدی ریکور کر لو گے۔ چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنی کو انگلیوں پہ گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ پتہ ہے مجھے۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، البتہ ماتھے پہ ایک اکتاہٹ بھری شکن کے ساتھ جواب دیا۔ وہ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو اسی طرح گھمائے گئی۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ استنبول میں ملے تھے، تب تم نے پوچھا تھا کہ کون حیا؟ ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جہان کو دیکھا، جس نے اس بات پہ آنکھیں کھول کر ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی تھی، جیسے کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کون حیا۔ تو تم نے آگے سے کیا کہا؟ پھوپھو کی بھتیجی، یعنی پھوپھو سے ملنے آئی ہوں۔ ہاں تو ان سے ہی ملنے آئی تھی نا۔ اسے ان باتوں کو دہرانے میں مزہ آنے لگا، بالکل جیسے ابھی کپاداکیا دیکھنے آئی ہو۔ سو تو ہے۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اور کوئی تھا جو تایا کے گھر جوتے اتار کر داخل ہو رہا تھا، اور ایپل ٹی کے علاوہ تو اسے کسی چائے سے واقفیت ہی نہ تھی۔ جہان نے آنکھیں واپس بند کر لیں۔ کاؤچ کے اس طرف شیشے کا ایک اور دراز تھا جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے پار انقرہ کا موسم جیسے بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا، یوں جیسے اس دفعہ بہار جولائی میں اتری ہو۔ اور میرا چولہا ٹھیک کرتے وقت مجھے تم میرے الفاظ لٹا رہے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی میری میلز بھی پڑھتا ہے۔ اگر تم یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو تو میں نہیں ہوں گا، سو بولتی رہو۔ اور کوئی کہتا تھا وہ بہت غریب آدمی ہے۔ اس نے اثر لیے بنا اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ سو تو ہوں، اور جب تمہارے ڈرائیور نے جہان سکندر کا نام لیا تو میں اس کے ساتھ نہ آتی۔ وہ اب پھول کو ٹہنی سے پکڑے اس کی کلی کو اپنی تھوڑی پہ گھما رہی تھی۔
اس نے صرف نام لیا تھا ہی نہیں کہا تھا کہ اسے جہان سکندر نے بھیجا ہے۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم تایا فرقان سے اتنا ڈرتے ہو۔ موسم کی شتابی اس کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی۔ مسکراہٹ دبائے وہ ساری باتیں دہرانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسے پھوپھو کہتی ہے کہ جہان کی مت سنا کرو، وہ تو خواہ مخواہ کہتا رہتا ہے۔ ممی کی مت سنا کرو، وہ یوں ہی بولتی رہتی ہیں۔ وہ ایک دم چونکی، پھر بے اختیار ہنس دی۔ جہان نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا اٹھا کر اسے تعجب سے دیکھا۔ ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں۔ حیا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اور یاد ہے کہ کس طرح تم نے اور عائشہ نے ظاہر کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ گلاب کی پتیوں کو اپنے رخسار اور تھوڑی پہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اس وقت کا حوالہ دیا جب عائشہ اور جہان اس کے لیے بندرگاہ تک آئی تھی۔ غلط، ہم نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا۔ اگر تم پوچھتی تو ہم بتا دیتے۔ وہ بتا دیتی، مگر تم میرا ایک کام کرو گی؟ اس نے بات کاٹ کر بہت سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ بہت سنجیدگی سے سنتی کاؤچ پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ پہلے ایک دفعہ جہان نے اس سے چائے بنوائی تھی، ورنہ کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاٹن لا دو۔ شور۔ وہ مستعدی سے اٹھی۔ اس کا کام کرنے کی خوشی بہت قیمتی تھی۔ دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت رکی اور پلٹ کر جہان کو دیکھا، جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کس لیے چاہیے کاٹن؟ کان میں ڈالنی ہے۔ وہ جو پرجوش سی باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اچنبھا، پھر سمجھ میں آنے پہ ڈھیر ساری خفگی۔ لب خود بخود بینچ کے اور پیر پٹکتی واپس کاؤچ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ بازو سینے پہ لپیٹے ٹیک لگائے خاموش مگر ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت شکریہ۔ اس نے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے موند لی۔ یہ آدمی بھی نہ 2-4 دن مہذب بنا رہے تو بیمار پڑ جائے، اس لیے اپنے اصل روپ میں بہت جلدی واپس آ جاتا ہے۔ وہ اس طرح خفا سی بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ صبح بہارے کو سبھی خانم کو چھوڑنے سے قبل اس نے ایک موبائل فون پر سم خرید کر اسے ایکٹیو کر دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جا سکتی۔ بہارے خفا ہوئی۔ وہ دونوں سبھی خانم کے گھر جا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا تم اچھی لڑکی بنی رہو گی اور میری ساری باتیں مانو گی، اوکے؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہارے فوراً دھیمی پڑ گئی۔ اچھا، یہ فون اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں اس پہ کال کروں گی، اور چاہو تو اس سے عائشہ کو بھی کال کر لینا۔ بہارے نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال لیا۔ چھوٹا سا فون تھا مگر اس میں وہ چھوٹا سا پرس تھا مگر اس میں وہ دنیا جہان کی چیزیں لیے پھرتی تھی۔ کنگھی مانگو یا کینچی، اس کے پرس سے سب نکلتا تھا۔ بہارے کو سبھی خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی، جیسے وہ انتظار کرنے کا کہہ گئی تھی۔ آج مسز عبداللہ وغیرہ کو بھی آ جانا تھا، سو بہارے کو کمپنی رہے گی۔ وہ اسپتال کے راستے میں تھی جب فون بجنے لگا۔ جو کھڑکی کے باہر انقرہ کی بھاگتی دیواریں دیکھ رہی تھی، چونک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں کالنگ۔ حیا واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ چھوٹتے ہی انہوں نے استفسار کیا تھا۔ ایک تو اس کے گھر والوں کو اس کی واپسی کی بہت فکر تھی، سکون سے نہیں رہنے دینا انہوں نے۔ اب 1 ہفتہ لگے گا۔ آپ ابھی جاؤ روہیلکا۔ اماں، یہ وہی نتاشا نہیں ہے جس کی وجہ سے گھر میں طوفان آ گیا تھا؟ اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کے لیے آپ لوگوں کو اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ اسے ابھی تک اماں اور ابا کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں ہوا تھا، اس لیے تو چاہتے ہیں جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے منہ اس طرح بند ہو جائیں۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ پھپھو ٹھیک ہی کہتی ہیں، وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ فون بند کر کے اس نے روہیل کو کال ملائی۔ ٹیکسی ابھی بھی سگنل پہ رکی تھی۔ ہیلو جامعہ حفصہ، کیسی ہو؟ وہ دوسری جانب بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ میری بات سنو اور کان کھول کر سنو، وہ جواب میں اتنے غصے سے بولی کہ ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے بے اختیار بیک مرر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ چونکا۔ تمہیں اگر ولیمے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے تو کر لو میرے بغیر، بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو۔ مگر اماں ابا سے کہو مجھے بار بار واپس بلانا چھوڑ دیں۔ اگر تم صبر سے میرا انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ اچھا کیا ہو گیا ہے یار؟ ریلیکس، میں تمہارے آنے تک کچھ نہیں کرنے لگا۔ بہت شکریہ، یہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اسے پکارتا رہ گیا مگر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ اسپتال سے ذرا فاصلے پہ اتری تھی۔ پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے اسپتال تھا۔ وہ رات دن کانوں کے شیشے کی دیواروں کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اگر کچھ خریدنا ہو تو یاد آ جائے۔
ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ یکدم اسے رکی۔ وہ ایک گفٹ شاپ تھی جس کے پار اسے کچھ دکھا تھا۔ وہ تیزی سے اس شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس دوران اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ اس سے نہیں ہٹائی، مبادا اسے کھو نہ دے۔ اندر دروازے کی دائیں جانب ہی وہ چھت پہ نصب ایک ہک سے لٹکا ہوا تھا ایک بہت خوبصورت سا ساؤنڈ چائم۔ وہ گردن پوری اٹھائے ساؤنڈ چائم کے اطراف میں گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ 1 فٹ لمبا تھا۔ اوپر ایک سلور گول پلیٹ تھی جس سے لڑیاں نکل رہی تھی۔ 5 لڑیاں دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھیں جس کو سلور پالش کیا گیا تھا۔ باقی 5 لڑیاں کرسٹل کی تھیں جسے ایک دھاگے میں پنکھڑیاں پروئی ہوں، گلاب کی پنکھڑیاں، چاندی کی سی چمکتی کرسٹل کی ڈور پیٹل۔ ہر 2 پنکھڑیوں کے بیچ ایک سلور اسٹک لٹک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کانچ کی لڑی کو چھوا تو وہ اسٹک سے ٹکرائی اور لکڑی اور کانچ کی کوئی عجیب سی دھن بج اٹھی۔ موسیقی کی کسی بھی قسم سے مختلف وہ انوکھی سی آواز تھی۔ اس کے لمس سے لڑیاں جو گول گول دائرے میں گھومنے لگی تھی اب آہستہ آہستہ ٹھہرنے کے قریب آئی تھی، اور تب ہی اس نے دیکھا اوپر کے سلور پلیٹ پہ انگریزی میں کھدا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا۔ اسے وہ واقعہ یاد تھا۔ ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت ہی ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ مجھے یہ چاہیے۔ اس نے ایک دم جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا، اور پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی ہے، سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ پیک کر دیں۔ سیلز گرل مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اب اس نے ذرا دھیمی آواز میں اپنی بات دہرائی۔ ڈی جے ہوتی تو کہتی ہم وہیں پاکستان کی پینڈو۔ پورے 10 منٹ بعد جب وہ اسپتال اس کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں ونڈ چائم نفاست سے پیک کر کے رکھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے عادتاً دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا، مگر اگلے الفاظ لبوں میں ہی رہ گئے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے سب سے پہلے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو ذرا کھلا تھا۔ جہان پرس اور شاپر میز پر رکھتے ہوئے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا، جواب ندارت۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیلا۔ بتی بجھی ہوئی تھی، وہاں بھی نہیں تھا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ معتجب سی کاؤچ پہ آ بیٹھی۔ شاید ڈاکٹر ضروری چیک اپ یا ٹیسٹ کے لیے لے گئے ہوں، یہ سوچ کر ذرا تسلی ہوئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر ونڈو چائم پیکٹ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا۔ اس کے عین اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ کا ویزا تھی۔ حیا نے وہ پینٹنگ اتاری اور اسے میز پر رکھا اور ونڈو چائم رنگ اس کیل میں ڈال دی۔ ونڈ چائم رنگ دروازے کے سر پہ ختم ہوئی تھی اور اس نے سلور پلیٹ لڑیاں لٹکتی تھی۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جیسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا۔ ارتعاش کے باعث ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا۔ دروازہ چونکہ سلائڈز والا تھا سو اس نے کھلنے پہ ونڈو چائم کا اس سے ٹکرانے کا اندیشہ نہ تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فون پرس سے نکالا۔ اسلام آباد پنڈی کی لینڈ لائن کا کوڈ تھا۔ اللہ اللہ، آج تو رحیل مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ ہیلو۔ اس نے فون کان سے لگایا اور بہت سے سخت جملے تیار کیے تھے کہ جی میڈم ایم ڈی کیسی ہیں اب آپ؟ اس لہجے کو وہ کیسے بول سکتی تھی؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیڈ کی پائنتی کو تھاما۔ کون بول رہا ہے؟ بظاہر لہجے کو پرسکون اور بے پرواہ رکھے اس نے سوال کیا۔ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر؟ وہ کوئی میجر احمد تو نہ تھا؟ آپ ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں، اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا۔ خیر، آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے، وہ نڈال سی جہان کی بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی بلیک میلر سے یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا۔ حیرت نہ کریں، شکر کریں، جب تک میں باہر ہوں آپ کی عزت ہے۔ جس دن میں نے عزت دینے والا اور چھیننے والا اللہ ہے، جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی پرواہ نہیں۔ دبے دبے غصے سے وہ بولی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پہ میرا نام لگا کر پیش کر دیں گے تو ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں۔ آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں، اور جو پٹیاں آپ نے میرے خلاف سلمان انکل کو پڑھائی ہیں نا،
مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو انوالو کر رہی ہیں، اس معاملے کو بھی ختم کر دیں ورنہ میں برا پیش آؤں گا، وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ تو ابا نے اس معاملے پہ بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا۔ مثلاً کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، مگر دل کی لرزش نے زبان کو ذرا سا چھوا تھا۔ الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں آپ کتنی خوفزدہ ہیں اس سے، سو میں اس کی سیڈیز بنوا کر اسے اپنے سارے شہر کے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ وہ شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں، مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہ کر سکیں گے۔ آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی کانچ، اسٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی۔ فضا میں ایک مدر سا ارتعاش پیدا ہوا، تیزی سے پلٹی۔ جہان بلکونی سے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا سر شاید ونڈو چائم کو چھوا تھا۔ ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا، گلاس سائڈ بند کی اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا۔ تم کہاں تھے؟ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ کہیں اس نے کچھ سنا تو نہیں؟ ایک کال کرنے گیا تھا، سوچا ذرا اوپن ایریا میں کر لوں۔ موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر حیا کو دیکھا، گہری اندر تک اترتی نظر، اور پھر خاموشی سے بستر پہ لیٹنے لگا۔ تمہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا، سسٹر کو پتہ چلا تو برا مانے گی، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ اب تکیے کے سہارے لیٹے لیٹے بہت غور سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس ایک پل لگا اسے فیصلہ کرنے میں۔ وہ بیمار تھا، پھر اس کے دوسرے مسائل بھی تو تھے۔ کیا اب اسے ایک نیا ایشو کھڑا کر کے اس کو مزید بوجھل کرنا چاہیے؟ کیا وہ اتنی خود غرض تھی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور یہ تمہارے لیے لائی تھی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور ونڈو چائم کی طرف اشارہ کیا جو جہان سے ٹکرانے کے باعث ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا۔ شکریہ۔ اس نے کرسٹل کے اس خوبصورت تحفے کو دیکھا تک نہیں، بس اسی طرح حیا کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ابھی تک بیڈ کی پائنتی کے ساتھ کھڑی تھی، اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتی، ذرا بے چین اور مضطرب سی۔ کیا گھر سے فون تھا؟ اس نے جیسے بہت سوچ سمجھ کر سوال پوچھا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کمرے کے باہر سے کچھ تو لازمی سنا ہوگا، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ نہیں، ولید لغاری تھا۔ وہ ذرا سا چونکا۔ وہیں ابرو اٹھا کر ایک لفظی استفسار۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے کہا تھا کہ آفس جایا کرو، سو میں نے آفس جا کر اس کی کچھ بدعنوانیاں پکڑی اور ابا کو بتا دی۔ وہ اسی پہ مجھے دھمکانے کے لیے بار بار کالز کر رہا ہے۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جہان کے چہرے پہ ناگواری ابھری، مگر شاید ضبط کر گیا۔ ابھی یہیں کہہ رہا تھا؟ ہاں، مگر میں اس کی زیادہ دیر نہیں سنتی، دو چار سنا کر فون رکھ دیتی ہوں۔ ابھی بھی پی ٹی سی ایل سے کیا تھا تو میں نے اٹھا لیا، ورنہ موبائل کے غیر شناسا نمبر تو اب میں اٹھاتی ہی نہیں ہوں۔ کیا اس نے تمہیں کبھی موبائل سے فون نہیں کیا؟ اب کی بار وہ چونکی۔ کچھ تھا جہان کی آواز میں، کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو میرا فون چیک کر لو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے شاید اس کا موبائل نمبر دیکھا تھا تمہارے موبائل میں، لیکن اگر مجھے تم پہ شک ہوتا تو اسی وقت کہتا۔ اس کا موبائل نمبر کدھر؟ اس نے حیرت سے دہراتے ہوئے اپنا موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ جہان نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما، چند ایک بٹن دبائے اور پھر اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں کال لاگ کھلا پڑا تھا۔ پچھلے ہفتے کی کوئی تاریخ تھی کیا؟ وہ نہ سمجھی سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی غیر شناسا سا نمبر تھا جس پہ کال ٹائم آدھے گھنٹے سے ذرا اوپر کا تھا۔ یہ کس کو؟ وہ تو تعجب سے بڑبڑاتی ایک دم چونکی۔ یہ تو ارم نے کال کی تھی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے فون ہاتھ میں لے کر قریب سے لاگ کو پڑا۔ جہان بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ حیا، یہ ولید کا نمبر ہے۔ لمحے بھر کو تو حیا کا تنفس بالکل تھم گیا۔ وہ سانس روکے حق دق سے جہان کو دیکھنے لگی۔ تو وہ ولید تھا جس کے ساتھ ارم اور ولید، اوہ گاڈ! مگر تمہیں کیسے پتا یہ ولید کا نمبر ہے؟ جہان سے ایسے سوال پوچھنا بیکار تھا، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ جب سلمان ماموں اور اسپتال میں تھے تو ان کے فون پہ اس کی کال آئی تھی، تب میں نے اسکرین پر آیا اس کا نمبر اور نام اور نمبر دونوں دیکھے تھے۔ مجھے نمبر کبھی نہیں بولتے۔ اب تم بتاؤ، ارم کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی، مجھے یاد ہے۔
हया का सर चकरा रहा था। वो नीम जान कदमों से चलती काउच पे आ बैठी। इरम इसलिए अपने घर का कोई फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, इसलिए नहीं कि वह पकड़ी ना जाए, बल्कि इसलिए कि वह वलीद के साथ पकड़ी ना जाए। बहुत कुछ था जो इसकी समझ में अब आ रहा था। इरम का वो फिर बोलती गई, जो भी इसे मालूम था बताती गई। जहान खामोशी से सुनता रहा। वो चुप हुई तो बस इतना बोला, मुझे इरम और वलीद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो बस ये बात खटक रही है कि इसने बार बार तुम्हारा फ़ोन क्यों इस्तेमाल किया। क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं भाई, वो जैसे उकताया। मैं इरम की बात कर रहा हूँ, बचाए किसी मुलाजम या किसी दोस्त का फ़ोन इस्तेमाल करने के। इसने तुम्हारा ही क्यों किया? पता नहीं, मगर मैं इरम से बात ज़रूर करूँगी। वो टेक लगाकर बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई, जैसे कुछ सोच रही हुई। इसकी नज़रें विंडो चाइम की लड़ियों पर मरकूज थी, मगर जहन कहीं और भटका था। वो वीडियो किसने दी वलीद को? किसने बताया वलीद को कि हया इस वीडियो से इस हद तक खौफजदा हो सकती है कि इसको दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है? हया ने हर जगह से वीडियो हटवा दी थी, मगर वो जगह ऐसी थी जो रह गई थी, इरम और हया के लैपटॉप्स। जिस दिन वीडियो नेट पर डाली गई थी, इसी दिन इन दोनों ने इसे अपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लिया था। इरम ने ही वलीद को दी होगी, मगर इस तरह तो इरम की अपनी बदनामी भी होगी फिर। पता नहीं। जहान बेड पर तकिए के सहारे लेटा, गर्दन इसकी तरफ मोड़े बगैर इसके चेहरे के तार चढ़ाव देख रहा था। वह महसूस किए बगैर ग्लास डोर के पार देखती कहीं और गुम थी। वो बहुत तेजी से सेहतयाब हो रहा था, ठीक से चल फिर भी सकता था। इसका अपना ख्याल था कि वो बगैर रुके 2 मील तक भाग सकता है, मगर ऐसा करने की इसे इजाज़त ना थी। अलबत्ता वो बिस्तर पर लेटने से सख्त बेजार हुआ था। इस सुबह वो इसे अस्पताल में वॉक करने ले गई। वो खामोशी से इसके साथ चलता रहा, सर पे वही सफ़ेद टोपी और नीचे अस्पताल का नीला ट्राउज़र और शर्ट। आम दिनों की निस्बत वो ज़रा आहिस्ता चल रहा था, मगर अब उसे खुद भी लगने लगा था कि जहान बिल्कुल ठीक है। इस रोज़ हम फ़ोन नंबर्स की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है, मुझे नंबर्स भूल जाते हैं, बल्कि याद ही नहीं रख सकती। वो दोनों साथ साथ वॉक कर रहे थे जब इसने कहा। जहान ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से कदम उठाता रहा। सुबह की ठंडी हवा घास के तिनकों के ऊपर बह रही थी, परिंदों के मध्यम नगमे और दरख्तों के पत्तों की खड़खड़ाहट। सब कुछ बहुत पुरसुकून था, इतना पुरसुकून कि वो अपने सारे मसले और परेशानियां भुलाकर इस माहौल का हिस्सा बनना चाहती थी। मैंने इस रात तुम्हें इसलिए कॉल नहीं की थी क्योंकि मेरे दूसरे फ़ोन में तुम्हारा नंबर नहीं था और ज़बानी नंबर याद नहीं था। मेरे पास उस्मान शबीर का कार्ड था, सो उन्हें फ़ोन किया। साथ ही इसे सफ़ीर वाली बात का ख्याल आया, मगर वो अभी इस परेशान नहीं करना चाहती थी, सो इसे बाद के लिए उठा रखा। अच्छा। जहान ने सर इस बात में सर हिलाया, जैसे इस सारे मामले से इसे कोई दिलचस्पी ना हो। और मैं वलीद के साथ इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं इसे रिश्ता भेजने से मना करना चाहती थी, मगर वो मेरी गलती थी। अब वो जंगले के साथ वॉक कर रहे थे। जंगले के पार सड़क और दरख्तों की कतार थी। जहान जैसे इसकी बात सुन ही नहीं रहा था। मगर मैंने ज़िंदगी से ये सीख लिया है कि हमें पसंद सबको करना चाहिए, लेकिन एतबार बहुत कम लोगों पे करना चाहिए। क्या देख रहे हो? अपनी रूह में बोलते इसे एहसास हुआ कि जहान रुक कर ज़रा सा रुख मोड़े जंगले के पार सड़क पे कुछ देख रहा है। हया ने इसके निगाहों का ताक़ुब किया। वहाँ दरख्तों के साथ पुलिस एक जगह को फीता लगाकर सील कर रही थी। लोगों का ज़रा सा रश फीते के अतराफ में जमा हो रहा था और वह गर्दनें ऊंची करके ममनूआ कतार अराजी को देख रहे थे। हया ने भी ज़रा आगे होकर देखा। वहां जमीन पे एक शख्स चित गिरा पड़ा था, हाथ में पिस्तौल, कनपट्टी पे गोली का निशान और ढेर सारा खून। अल्लाह अल्लाह। अपने हाथ को बेख्तियार लबों पे रखा। अपनी जान खुद ले लेना। मायूसी की इंतहा। क्यों करते हैं कुछ लोग ऐसा? नहीं। जहान ने इसी मंजर को देखते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। मेरा नहीं ख्याल कि यह खुदकशी है। किसी ने इसे कत्ल करके लाश के हाथ में पिस्तौल दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। ये शक्की मिजाज आदमी भी ना। और तुम्हें कैसे पता कि यह खुदकशी नहीं कत्ल है? वो पूरी इसकी तरफ घूमी। जहान ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। यही बात पिस्तौल इसके हाथ में है। हाँ, तो यही बात जाहिर करती है कि यह खुदकशी हो सकती है। एक तो ऐसी अक्लमंद बीवी अल्लाह हर एक को दे। जहान ने बहुत अफसोस भरी नजरों से इसे देखते हुए नफी में सर हिलाया। हया की आंखों में नाराजगी उभरी। मतलब? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ रखा होगा ना तुमने?
اب مجھ کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا، وہ اسی خفگی سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا، بہرحال وہ جو بھی تھا اس نے ایک قانون دیا تھا کہ یاد آ گیا، نیوٹن وہی تھا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا۔ اب اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا۔ جہان نے ایک بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا، بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوا ہے، اس لیے بمشکل 20% خودکشیوں میں پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے، ورنہ عموماً اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پر جا گرتا ہے۔ اچھا، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ ان 20% کیسز میں سے ہو۔ وہ بھی ہار ماننا نہیں چاہ رہی تھی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ دوسری بات، یہ جو اس کا زخم کا نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں انسان کن پٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پولیس آفیسرز اب ڈیڈ باڈی کی تصویریں بنا رہے تھے، ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہو تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر ضرور گرا ہوگا، اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو انہیں مزید ثبوت لا کر دیتا، مگر تم تب بھی نہ مانتی۔ تم بھی تو نہیں مانتے۔ اس نے شانے ذرا سے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ جہان سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو، کبھی کسی دن وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کرے گی کہ وہ جہان سے زیادہ اسمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی سے موقع ضرور ملے گا۔ آج وہ شام میں بہارے سے مل کر واپس آ گئی تھی۔ جہان کو ذرا سا بخار تھا، سو وہ اس کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ جہان نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، البتہ بہارے نے ذرا سا منہ بنایا تھا۔ تم مجھے بالکل بھول گئی ہو۔ میں اپنی چھوٹی بلی کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ جاتے وقت اس کے دونوں گال چومتے ہوئے حیا نے کہا تھا۔ ہم آشیانہ واپس کب جائیں گے؟ کیوں، تمہیں عروہ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا؟ اس نے مسز عبداللہ کی نواسی کا نام لیا، جو اپنی ماں اور نانی کے ہمراہ صبیحہ نور کے گھر آئی ہوئی تھی۔ بہارے نے ناک سکیڑی۔ وہ اتنی چھوٹی اور بے وقوف ہے، مجھے اس کے ساتھ ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں، تم تو بہت بڑی ہو جیسے۔ اس نے ہنس کر بہارے کے سر پہ چپت لگائی اور پھر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ رات تک جہان کا بخار قدرے اتر گیا تھا۔ اس نے 1-2 دفعہ کہا بھی کہ وہ چلی جائے، مگر اب وہ ہوٹل جا کر کیا کرتی؟ خواہ فکر لگی رہتی، سو وہیں کاؤچ پہ بیٹھی رہی۔ گلاس ڈور کے آگے سے پردہ ہٹا ہوا تھا، باہر سے آتی چاندنی سے دروازے کے اوپر لٹکتا ونڈو چائم چمک رہا تھا، یوں جیسے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر اس کی لڑیوں سے ٹپک رہی ہو۔ جہان کافی دیر سے دوا کے زیر اثر پرسکون سو رہا تھا۔ وہ وہیں کاؤچ کے سر پہ ٹکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ عبایا بھی ساتھ ہی رکھا تھا، جامنی قمیض کے اوپر اس نے شاکنگ پنک دوپٹہ لے رکھا تھا۔ جہان کا موبائل اس کے سرہانے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسے بار بار ارم اور ولید کا خیال آ رہا تھا۔ جہان نے کہا تھا کہ اس نے پھپھو کو حیا کے نمبر سے کال کرنے کے لیے اس کا فون اٹھایا تھا، مگر پھر کال ملا کر بند کر دیا۔ شاید اس نے ویسے ہی اس کا فون چیک کیا ہو، شاید اسے ایسے کاموں کی عادت تھی، اور اگر وہ اس کا فون چیک کر سکتا تھا تو وہ بھی کر سکتی تھی۔ اسے متبادل پاس ورڈ بھی معلوم تھا۔ جاسوس کی جاسوسی بھی دلچسپ کام تھا، اور پھر اسے جہان پہ کچھ ثابت بھی تو کرنا تھا۔ اس نے بنا آہٹ کے جھک کر پیر جوتوں سے جدا کیے، پھر ننگے پاؤں اٹھی، بغیر چاپ کے دبے قدموں اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا فون پانی کی جگ اور گلاس کے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جہان سو رہا تھا، آنکھیں بند، ہولے ہولے سانس لیتا۔ حیا نے ہاتھ فون کی طرف بڑھایا، ابھی وہ موبائل سے بلشت بھر دور ہی تھا کہ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ امی! بوکھلا کر کراہتی وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کی کلائی پکڑے جہان ذرا سا کہنے کے بل اٹھا اور نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی تھی وہ؟ جیسے حیران ہوا تھا۔ اندھیرے میں بھی حیا کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ تم تو سو رہے تھے۔ وہ اتنی شاک تھی کہ پتہ نہیں کیوں بول گئی۔ تم کر کیا رہی تھی؟ پانی لے رہی تھی۔ اس کا سانس جیسے ابھی تک رکا ہوا تھا۔ جہان نے ایک نظر پانی کے جگ پہ ڈالی، پھر گردن موڑ کے کاؤچ کے میز کو دیکھا جہاں پانی کی بوتل رکھی تھی۔ وہ گرم ہو گیا تھا، یہ ٹھنڈا ہے اس لیے لے رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا سفر دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ جہان نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس نے جلدی سے ذرا لرزتے ہاتھوں سے جگ سے پانی کے گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑے کاؤچ پہ آ بیٹھی۔
आर यू श्योर तुम्हें पानी ही चाहिए था? सर वापस तकिए पर डाले वो अभी तक इसे ही देख रहा था। हाँ ऑफ कोर्स, इसने जरा सा शाने उचकाते हुए ग्लास लबों से लगा लिया। दिल अभी तक धक धक कर रहा था। ये आदमी आखिर सोता कब था? वैसे अगर इधर जगना पड़ा होता तो तुम क्या कहती? वो बहुत दिलचस्पी से इसे देखते हुए पूछने लगा। पता नहीं वो क्या समझ रहा था। इधर जग ना होता तो मैं इधर आती ही क्यों? वो पानी के छोटे छोटे घूंट भर रही थी। आधा गिलास था मगर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बहारे कहाँ है आज रात? वही नानी के पास। इसको साथ लाने की जरूरत ही क्या थी? वो फिर से किसी नए झगड़े के मूड में था शायद। छोटी सी बच्ची है, क्या कह रही है तुम्हें? अपनी बहन की जासूस है वो, एक एक बात की रिपोर्ट देती होगी इधर। अगर मैं इसे ना लाती तो ज्यादा बुरा हो सकता था। सफीर ने इसे कहा था कि वो अपना पासपोर्ट जला दे ताकि तुम वापस आ जाओ। इसने खुद मुझे बताया। गिलास मेज पर रखते हुए इसने अपने लिए एक बड़ी खबर दी थी और तुमने यकीन कर लिया। हाँ लालची है, इसीलिए तो वो नहीं चाहता कि अब्दुल रहमान वापस जाए। पाशा बे जैसे लोग जब मुश्किल में फंसते हैं तो इनकी सारी फैमिली खमियाजा भुगती है। सब कुछ बेच कर ना महसूस अंदाज में एक एक को बारी बारी इस मुल्क से निकलना होता है। एक साथ तब नहीं जा सकते। बहारे ने कहा था कि वो सबसे आखिर में जाएगी और आयशे के पास मानने के अलावा कोई चारा ना था, मगर बहारे ने अपना पासपोर्ट खुद ही जला दिया। नतीजतन सफ़ीर की परेशानी बढ़ गई। हमारे वहाँ से निकलने के बाद सब इसी का तो होगा। होटल में शेयर्स, घर में और क्या क्या नहीं दिया हमने इसे। वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं या पाशा बे का कोई भी फर्द वापस आए। मगर वो हमारे पीछे ड्रोन ब्लॉक तक आया था और मैं इस लड़की को इसकी जिम्मेदारी पे छोड़कर गया था। इसे हमारे पीछे आना चाहिए था। बहारे ने तुम्हें एक तरफ की बात बताई और तुम दूसरी तरफ की बात सुन लेती तो इतना मसला ना होता। काउच पे बैठी हया को लगा वो इस दुनिया की सबसे कम अकल और बेवकूफ़ लड़की है। इसे बहारे पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। अपनी छोटी बिल्ली से वो खफा हो भी नहीं सकती थी, मगर इसे खुद सफ़ीर से बात करनी चाहिए थी। मगर नहीं, मसला ये भी नहीं था। मसला ये था कि वो बहारे को पादकिया के बारे में बता चुकी थी, मगर ये बात वो इस वक्त जहान को नहीं कह सकती थी। एकदम इसे ढेर सारा रोना आया था। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, बहुत मुश्किल से ये कहकर, और जहन्नम में जाओ तुम सब के अल्फाज को लबों पर रोक कर वो उठ गई। तुम सो जाओ, मुझे काम है। वो तेज तेज कदमों से चलती बाहर आई। वहीं गुस्से या दुख में जगह छोड़ देने वाली आदत। बाहर कॉरिडोर में जरा आगे जाकर एक बेंच नस्ब था। वो इस बेंच पे दोनों कहनियां घुटनों पे रखे हाथों में चेहरा छुपाए बैठ गई। बार बार दिल भर आ रहा था शर्मिंदगी कि वो जान गया था कि वो इसका फोन चेक करने आई है। बदतमीज, कभी सोता भी था कि नहीं? इतनी जोर से हाथ पकड़ा। इसने चेहरा हाथ से हटाकर कलाई को देखा। इतनी सुर्ख भी नहीं पड़ी थी, मगर फिर भी इसे रोना आ रहा था। दफादन दाई जानब आहट हुई है, यानी बेख्तियार सर उठाकर देखा। वो कमरे से निकल कर इसकी तरफ आ रहा था, तो ये तय था कि हर दफा इसके पीछे आएगा। तुम यूं क्यों निकल आए हो? जाओ जाकर लेटो, अभी नर्स ने देखा तो 100 बातें सुनाएगी मुझे, वो परेशानी से बोली थी। जहान जवाब दिए बगैर इसके साथ बेंच पर आकर बैठ गया। तुम बाहर क्यों आई हो? इसकी तरफ चेहरा किए वो धीमे लहजे में पूछ रहा था। कॉरिडोर में रोशनी थी, सफ़ेद रोशनी, पर चांदनी सी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें मैं अंदर बैठी बुरी लग रही थी। हाँ खैर लग तो रही थी, मगर इतनी भी नहीं कि बाहर आ जाओ। मैं बर्दाश्त कर ही लेता, वो संजीदगी से इसे देखते हुए कह रहा था। अगर इस वक्त इसके हाथ में कोई भारी चीज़ होती तो इसके पट्टी वाले सर का भी लिहाज न करती। तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। और रुख सीधा किए दीवार को देखने लगी। अब नया मसला क्या है तुम्हारा? मेरे मसले कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मेरी ज़िंदगी भी एक पहेली है जिसको मैं कभी हल नहीं कर सकती। पता नहीं इसे इतनी मायूसी और बेजारी किस बात पे थी, मगर थी ज़रूर। तुम्हारा मसला पता क्या है? वो इसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा। तुम एक बात समझ नहीं पा रही कि तुम किसी चीज़ की कितनी ही सफाई क्यों ना कर लो, इस पे जाले फिर से बन जाएंगे। ये तुम बार बार स्ट्रगल करते करते थकने और मायूस होने लगती हो ना, ये इसी वजह से है। और ये सबके साथ होता है। इस फेज़ में यूं बेजार होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि खुद को मनफी रद्द-ए-अमल से महफूज रखने की कोशिश करते हैं। सब्र इसी चीज़ का नाम है, खुद को मनफी रद्द-ए-अमल से रोकना और मस्बत सोच पे जमाए रखना। जब इसने जाले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो तभी चौंकी थी। कुछ याद आया था। डॉक्टर इब्राहिम ने भी ऐसी ही बातें कही थी कि मुझसे मकड़ी के जालों की। वो बोली तो इसकी आवाज़ से नाराज़गी
مفتوح تھی، صرف گہری سوچ پہنا تھی۔ سرد خاموش کوریڈور میں ایک دم ہلکا سا اندھیرا چھا گیا اور دور کہیں سے پگھلی ہوئی چاندنی فرش پہ گرنے لگی۔ ضرور کہیں ہوگی۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے اس کی پہیلیوں پہ اس طرح غور کرتے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اسے لگا کہ اسے میجر احمد پھر سے مل گیا ہے۔ وہی دھیما ٹھہرا ہوا لہجہ، وہی باتیں۔ تو پھر میں قرآن کی پہیلیاں کیوں نہیں حل کر سکی؟ سر ابراہیم کا کہنا کہ وہ سورۃ احزاب کی آیت میں کچھ ہے جو میں مس کر گئی ہوں۔ دور کوریڈور کے سرے پہ گری چاندنی ان کے گرد میں لپٹی جا رہی تھی۔ ہر آدمی ایک ہی آیت کو مختلف طور پہ دیکھتا ہے اور خود سے ریلیٹ کرتا ہے۔ وہ اسے کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے، مگر وہ جو بھی چیز ہوگی وہ اس آیت کا آخری راز کبھی نہیں ہوگا۔ تمہیں ہر دفعہ وہ آیت، وہ صورت یا صرف وہ ایک لفظ کوئی نیا راز دے گا، اور کوئی بھی راز آخری نہیں ہوگا۔ چاندنی کا پانی سا فرش پہ بہتا ابھی سے ذرا سا سی دور تھا۔ کیا تم میرے لیے اس پہیلی کو حل کر سکتے ہو؟ حیا، قرآن اور نماز یہ دو چیزیں ہیں جو ہر انسان کو خود ہی کرنی ہوتی ہیں۔ یہ کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ چاندی کا ورق ان کے قدموں میں آتا ان کو بھی لپیٹنے لگا۔ چاندی کے مجسمے لوٹ آئے تھے۔ لیکن میں تمہیں قرآن کی کچھ پہیلیاں بتا سکتا ہوں جو بہت سے لوگوں نے حل کی ہیں۔ جیسے چاندنی کے مجسمے نے دان سے نچلا لب دبایا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جیسے تم نے سورۃ الفلق تو پڑھی ہوگی۔ اوہ جہان، کس کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس زبانی یاد نہیں ہوگی؟ اوکے، پھر سورۃ الفلق کی تیسری آیت یاد کرو۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے یہاں عموماً یوں کیا جاتا ہے، میں پناہ مانگتا ہوں رات کی شر سے جب وہ چھا جاتی ہے۔ ٹھیک۔ چاندی کی تہ پورے کوریڈور پہ چڑھ چکی تھی، ہر سو مدھم سی جگمگاہٹ تھی، یعنی کہ غاسق کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہاں غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا، یعنی کہ رات، لیکن وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ غاسق کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاسق کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ کیا تم وہ مطلب جانتی ہو؟ نہیں۔ چاندی کے مجسمے نے ہولے سے رفیع میں سر ہلایا۔ وہ پلک جھپکے بنا پہلے مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ سحر ٹوٹ نہ جائے۔ میں تمہیں اس کا دوسرا مطلب بتاتا ہوں، بلکہ دکھاتا ہوں، ادھر آؤ۔ وہ اٹھا اور اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے آگے چلتا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، صرف گلاس ڈور سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ جہان اس دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا اور جب وہ اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی، اس نے باہر اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ہے غاسق۔ حیا نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا، وہاں سیاہ آسمان پہ چاند کی ایک ٹکیا جگمگا رہی تھی۔ چاند؟ غاسق کا دوسرا مطلب چاند ہوتا ہے، اس نے بے یقینی سے دہراتے ہوئے جہان کو دیکھا۔ جہان نے ذرا سا مسکرا کر سر کو اس بات میں ہلایا۔ اس کا چہرہ آدھا اندھیرے اور آدھا سلور روشنی میں تھا۔ چاند کی شر سے پناہ؟ مگر چاند میں کون سا شر ہوتا ہے؟ اسے ابھی تک اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہر چیز میں خیر اور شر دونوں ہوتے ہیں۔ چاند بہت پیارا اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کا متوجد؟ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ چاند کھینچتا ہے، ان لہروں کو چاند میں بہت کشش ہوتی ہے، مگر وہ سمندر کی بات انسان کا اس سے کیا تعلق؟ کہتے ہوئے حیا نے پھر گردن پھیر کر شیشے کے پار آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا۔ حیا، چاند سمندر کو نہیں، چاندنی کو کھینچتا ہے۔ چاند لہر پانی کو کھینچتا ہے۔ اور اس نے انگلی سے حیا کی کن پٹی کو چھوا۔ ادھر تمہارے دماغ میں بھی فلوئڈز پانی ہوتا ہے، چاند اس کو بھی ذہنی طرف کھینچتا ہے۔ جن لوگوں کا دماغ غیر متوازن ہو جاتا ہے وہ پاگل کہلاتے ہیں، اور پاگل کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ وہ لمحے بھر کو رکا، وہ کسی سحر کے زیر اثر سن رہی تھی۔ چاند کو ہم لیونا کہتے ہیں اور پاگل کو لیونیٹک کہتے ہیں۔ چاند اور دماغی امراض کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہ انسان کے حواس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے جو مرگ عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، شاعر وغیرہ، وہ چاند کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ چاند بہت خوبصورت ہے، یہ اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس کی خیر ہمیں سمیٹنی چاہیے، مگر اس کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا اب تم مانتی ہو کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں؟ حیا نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس وقت سارے جہاں میں ایسا جدوئی۔ اوکے ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔